एपिसोड 38। मैं बेदम सा होकर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। एक रखने के अंदर से कुत्ते के साथ साथ नाजे की लाश भी नजर आ रही थी। अभी कुछ ही देर पहले यह शख्स जिंदगी की तमाम तर हरारत और तवानाई से मामूर था और यह मोर्चा उसका मस्कन था। मैंने एक बार फिर मोर्चे का जायजा लिया। यह काफ़ी कुशादा था और उसके दो हिस्से थे। मैं एक दफ़ा पहले भी इस मोर्चे में पनाह गुज़ीर हो चुका था, लेकिन हालात उस वक्त और थे, साथी भी और था, कैफियत भी और। नकोवाल से आते हुए मैं और बिल्किस शदीद बारिश में घिर गए थे। ताजो समेत इस पनाहगाह में घुस आए थे। फिर ताजो मुझे और बिल्किस को तन्हाई फराम करने के लिए छतरी लेकर बाहर सूफी असलम और शब्बीर के पास चली गई थी। कितने खूबसूरत लम्हे थे वो, मगर अब वो सब कुछ गुजरे ज़माने की बात हो गई थी। हमारे दरमियान अब सदियों का फासला हायल था। यार, बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसका बड़ा अफसोस है। पता नहीं वो बचती भी है या नहीं। तैमूर की अफसरदा आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। मैंने कहा, बच्ची के ज़ख्मी होने में उसकी माँ की अपनी गलती भी शामिल है। उसे एकदम बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन उसके बंदे की मौत तो सरासर हमारी वजह से हुई है। खैर, गैब का इल्म तो किसी को नहीं होता। तैमूर ने मेरी ढारस बंधाई। अगर हमें गैब का इल्म होता तो शायद अमीन चौधरी के डेरे का रुख ही ना करते। मुझे तो रुपए में से 14 आने का यकीन है कि अमीन चौधरी ने ही लंबड़ को हमारे पीछे लगाया है। अगर उसने... तैमूर की बात मुंह में ही रह गई। कम से कम 6 गोलियों का एक ब्रस्ट मोर्चे की दीवार से टकराया। 2 गोलियां एक रखने से गुजरकर अंदर भी घुस आईं। एक गोली ने मैले कुचले वाटर कूलर में सुराख कर दिया और पानी फर्श पर बहने लगा। दूसरी गोली बच्ची के छोटे से फीडर के आर पार हो गई। ब्रस्ट चलने के बाद तैमूर ने भी 2 जवाबी फायर किए। जवाब में एक बार फिर ब्रस्ट चला, उसके बाद खामोशी छा गई। अगर अमीन चौधरी ने वाकई मुखबिरी की थी तो फिर वो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं था। लेकिन काबिल माफ़ी होने या ना होने का सवाल तो तभी पैदा होता जब हम यहाँ से निकल सकते, और फिलहाल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। अब क्या करना है? तैमूर ने पूछा। हमारे पास ज़्यादा गोलियां नहीं हैं। बहुत हुआ तो 2-2.5 घंटे ने मज़ीद रोक सकेंगे। इससे बेहतर नहीं कि फायर करते हुए बाहर निकल चलें और जान बचाने की कोशिश करें। मेरे अपने जहन में भी यही ख्याल है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 2 बज गए हैं, 2.5-3 घंटे में शाम हो जानी है। अंधेरा हो गया तो फिर हमारे बच निकलने का चांस बढ़ जाएगा। दाएं तरफ से सरकंडे बिल्कुल पास हैं। हम किसी तरह सरकंडों में घुस गए तो किसी न किसी तरह रास्ता निकल आएगा। लेकिन क्या शाम तक ये खबीस हमें ज़िंदा रहने देंगे? बात फिर वही गैब के इल्म की आ जाती है, जो ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास। मैंने कहा। रान का ज़ख्म ठंडा होने के बाद बहुत तकलीफ़ दे रहा था। कुछ यही कैफियत तैमूर की भी थी। लंबड़ आसिफ के हमलावर होने से पहले हम बेहद थके हुए थे और भूख की शिद्दत भी महसूस हो रही थी, मगर अब मौत के घेरे में आने के बाद थकन और भूख एक गंभीर व अज़ियतनाक अंदेशे के नीचे दब गई थी। सामने एक पतीली में उबले हुए सफ़ेद चावल पड़े थे। एक प्याले में आलू का सालन भी मौजूद था, मगर हमारी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं थी। हम बस थोड़ा थोड़ा पानी पीकर अपने खुश गले तर कर रहे थे। सर्दियों का सूरज तेज़ी से मगरबी उफ़क़ की तरफ झुकता जा रहा था। बेशकीमत कुत्ते की लाश पर चंद कौवे मंडला रहे थे। बाकी कुत्तों की आवाज़ें कुछ फासले से आ रही थीं। यकीनन उन्हें किसी तरफ से बांध दिया गया था। अचानक मैं और तैमूर बुरी तरह चौंके। मोर्चे की छत पर से चंद खुश टहनियाँ उड़ती हुई आईं और दरवाजे के करीब गिरी। अभी हम कुछ समझ भी ना पाए थे कि मजीद शाखें दरवाजे के सामने गिरने लगी। एक पूरी की पूरी झाड़ी भी जैसे जड़ों से उखाड़कर दरवाजे के सामने फेंक दी गई थी। कहीं आग वगैरह लगाने के चक्कर में तो नहीं है? तैमूर की हिरासा आवाज़ उभरी। लग तो ऐसा ही रहा है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी पेशानियों पर पसीना चमकने लगा था। तैमूर ने गहरी सांस ली और फिर जैसे खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने लगा। लंबड़ आसिफ जान ने अपने जुनूनी होने का पूरा पूरा सबूत फराम कर दिया था। वो हमें इसी तंगो तारीख जगह में जलाकर राख कर देने का फैसला कर चुका था। उसके हरकारों ने देखते ही देखते मोर्चे के इर्द गिर्द खुश्क टहनियों और झाड़ियों का अनबार सा लगा दिया। मोर्चे की छत एक तरफ से ज़मीन के बराबर थी। वो उस तरफ से आते थे और छत पर खड़े होकर सामने की तरफ टहनियाँ और झाड़ियाँ फेंक देते थे। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर एक बार फिर आवाज़ उन सफ़ाक हरकारों तक पहुँचाने की कोशिश की। मैंने एक सुराख से मुँह लगाकर कहा, मेरी बात आसिफ जा से कराओ। मैं उसे उसकी बेटी के कातिल का नाम बताना चाहता हूँ। तुम हमें बेगुनाह मार रहे हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तुम लोग? खबर नहीं कि वो सुन रहे थे या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूर फासले पर मुझे लंबड़ के कारिंदों की हरकत नज़र आई। वो मोर्चे के ऐन सामने खुद को चौकस कर रहे थे। मकसद यकीनन यही था कि अगर हम आग से बचने के लिए मोर्चे से बाहर निकलें तो वो हमें कामयाबी से गोलियों की बाड़ पर रख सकें। शाम के साए तवील हो रहे थे। अब किसी भी वक्त खुश्क टहनियों के अनबार को और इर्द गिर्द के सरकंडों को आग लगाई जा सकती थी और हम दम घुटकर या कोयला होकर मर सकते थे। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पैगाम दिया कि अब बाहर निकलना है, मरना है या मार देना है। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, यार तैमूर, ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سب کو بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے بھائی کو، بیبے کو اور عارفہ کو، باکو کو اور اس کے گھر والوں کو۔ خبردار، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تیمور نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اور میرے گلے لگ گیا۔ ہم کچھ دیر تک اسی طرح ایک دوسرے سے پیوست کھڑے رہے۔ ہم نے اپنے دونوں ہتھیار فل لوڈ کر لیے، چہروں پر کپڑے کے منڈاسے باندھ لیے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی تیاری کے دوران میں یا اس سے 5-10 منٹ پہلے میں نے اور تیمور نے ایک اور قابل تحیر منظر دیکھا۔ طاقتور رائفل کا ایک برسٹ چلا اور سلوکی ہاؤنڈ کی لاش پر منڈلاتے ہوئے 2-3 کوے اور ایک گدھ پھڑ پھڑا کر زمین پر لوٹ گئے۔ ان پرندوں کو آصف جا کے چہیتے پالتو کی لاش پر چونچ مارنے کی سزا ملی تھی۔ اس سے آصف جا اور اس کے کارندوں کی وحشت کا ایک اشارہ ملتا تھا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے، پھر انہی لمحوں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں کا رخ کچھ عجیب سا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ لگتا ہے یہ فائر دائیں طرف کے درختوں سے ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر مزید ان آوازوں پر غور کرتے رہے۔ اب بائیں طرف سے بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ کہیں یہ آپس میں تو نہیں لڑ پڑے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، میں نے دور ایک درخت پر سے کسی بندے کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ میں شدت آ گئی۔ باہر نکلنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ اگر ہم نہ نکلتے تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہوتی۔ ہم نے دروازہ کھولا اور ناجے کی لاش کو پھلانگ کر جھک کر بھاگتے ہوئے دائیں طرف کے سرکنڈوں کی طرف بڑھے۔ 2-3 گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے بالکل پاس سے گزریں۔ ہم دونوں نے بھی جوابی فائر کیے اور سرکنڈوں میں گھس گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک گولی تیمور کو لگی ہے، مگر کہاں؟ اس کا جواب نہیں ملا۔ بھاگنے سے میری ران میں ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر یہ ان ٹیسوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ سرکنڈوں میں گھسنے کے فوراً بعد ہمیں اوندھے منہ گرنا پڑا۔ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ گولیاں تسلسل سے ہماری طرف آ رہی تھیں۔ بدبودار کیچڑ میں کرالنگ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہے۔ اچانک مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کار نظر آئی۔ اس کار کے عقب سے مورچے کے سامنے والے درختوں کی طرف فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں اس کار کو یہاں دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ اس مونگیا رنگ کی کار کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ اللہ بخش چودھری نشاط کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کے استعمال میں ہوا کرتی تھی۔ اب شاہ نواز اشتہاری تھا اور اس کے تائے کے پتر یہ کار استعمال کرتے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کار یہاں ہے تو ہو سکتا ہے شاہ نواز بھی یہاں ہو۔ میں اور تیمور رینگتے ہوئے 10-15 قدم مزید آگے گئے۔ تب میں نے پکار کر کہا، شاہ نواز، میں خاور ہوں، شاہ خاور۔ میری پکار کا جواب میری توقع سے بھی زیادہ جلدی ملا۔ یہ شاہ نواز کی آواز تھی۔ فائرنگ کے سماعت شکن شور میں بھی میں نے اس آواز کو بآسانی پہچان لیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، خاور، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ہم گاڑی کے پیچھے ہیں، تم اسی طرح لیٹے لیٹے آگے آؤ، کھڑے نہیں ہونا۔ اس آواز نے ہمارے مردہ جسموں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں اس ویرانے میں نشاط کے بھائی شاہ نواز سے ملاقات ہوگی۔ ہم اسی طرح رینگتے اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھے اور کار تک پہنچ گئے۔ شدید فائرنگ کے سبب ایک طرف کے سرکنڈوں کو آگ لگ گئی تھی اور دھوئیں کے مرغولے شام کے جھٹپٹے کو گہرا کر رہے تھے۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر گئے تھے۔ جو ہی میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، وہ ایک جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر خود شاہ نواز موجود تھا۔ اس کا ایک ساتھی رائفل سمیت پہلو والی سیٹ پر تھا اور گاہے پگاہے مورچے کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ گاڑی دھوئیں کے مرغولوں میں سے برق رفتاری کے ساتھ گزری اور کچے راستے پر آ گئی۔ یہ وہی راستہ تھا جو چھوٹی نہر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاہ نواز نے ڈرائیونگ کرتے کرتے مڑ کر کہا۔ ہاں، میں تو ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے تیمور کو ٹٹولا۔ گولی کہاں لگی ہے؟ اس نے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ زخم کندھے سے ذرا نیچے تھا۔ یہ گولی کا نہیں، کارتوس کے موٹے چھرے کا زخم تھا۔ خون نکل رہا تھا۔ میری ران کا زخم بھی تازہ ہو کر خون اگلنے لگا تھا۔ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا؟ میں نے کراہتے ہوئے شاہ نواز سے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، اس نے تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں اور تیمور ایک بہت پرانے قبرستان میں ایک چھوٹے سے ڈھارے میں موجود تھے۔ ڈھارے میں ایک ملنگ نما شخص موجود تھا اور چٹائی پر بھنگ گھوٹنے کا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا۔ شاہ نواز اور اس کے 2 ساتھیوں نے ملنگ کے ساتھ مل کر ہماری مرہم پٹی کی۔ ہمیں دیسی گھی میں ڈال کر گرم دودھ پلایا گیا اور درد کم کرنے کے لیے ڈسپرین وغیرہ دی گئی۔ ڈھارے کے اندر سرسوں کے تیل کے 2 دیے روشن تھے۔ شاہ نواز کی عمر 28 کے قریب تھی۔ اس کی شکل چودھری نشاط سے زیادہ نہیں ملتی تھی۔ چہرے پر 1-2 پرانے زخموں کے نشان اس کی آتش مزاجی اور مہم جو طبع کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ جو کچھ بھی تھا، لیکن اس وقت ہمارے لیے زندگی کی نوید لے کر آیا تھا۔ کسی قریبی کمرے سے کسی عورت کے رونے کی مدھم آواز آئی۔ اس کے رونے میں بلا کا کرب تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے شاہ نواز سے پوچھا۔ وہی جس کی اطلاع پر ہم وہاں پہنچے اور تمہیں نکالا۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ اس بندے کی زنانی ہے جو وہاں مورچے میں آصف جا کے کارندوں کے ہاتھوں مرا ہے۔ جب یہ وہاں مورچے سے نکلی تو اسے آصف جا کے بندوں نے پکڑ لیا اور ایک جیپ میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا، پر یہ موقع دیکھ کر وہاں سے نکل گئی اور بھاگ کر یہاں آ گئی۔ یہ کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ یہاں کیوں آئی ہے؟ بس
اس کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی. اس کا بندہ ناجا یہاں 2-3 بار چاچے ملنگ کے پاس بھنگ پینے آیا تھا. یہ چاچے ملنگی کے پاس آ گئی. تمہیں مورچے کا کیسے پتہ چلا؟ اس عورت نے ہمیں ساری بات بتائی. تم نے اس کے بندے ناجے کے سامنے اپنا نام لیا تھا. جب اس نے تمہارا نام بتایا تو مجھے شک ہوا. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مورچے پر پہنچا. وہاں لمبڑ آصف جا کی جیپ اور اس کے کتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سورے اور جوائی میں میچ پڑا ہوا ہے. وہاں مورچے کو آگ لگانے کی تیاری شروع ہو گئی تھی. مجھے آصف جا کے زہریلے پن کا پتہ ہے. میں سمجھ گیا کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو تمہارا سورا تمہیں اندر ہی اندر بھون ڈالے گا. پر اوپر والے کا شکر ہے کہ ہم کامیاب رہے. میرا اندازہ ہے کہ کسی بندے کی جان بھی نہیں گئی, بس 4-5 زخمی ہوئے ہیں. زخمی بچی کا کیا بنا؟ میں نے شاہنواز سے پوچھا. وہ تو رستے میں ہی مر گئی تھی. جب وہ یہاں پہنچی تو ٹھنڈی ہو چکی تھی. اس کے لیے پچھواڑے قبر کھود دی گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دفنا دیں گے. شاہنواز نے بے پرواہی مگر تعصب کے ساتھ کہا. عورت کا دردناک نوحہ پھر سنائی دیا. چند گھنٹوں کے اندر اس کی مانگ اور گود دونوں ہی اجڑ گئی تھیں. شاہنواز کے بعد میں نے مختصر لفظوں میں اسے اپنی روداد سنائی اور اسے بتایا کہ کس طرح امین چودھری کو میں اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا اور کیسے وہاں جا کر مجھے مایوسی ہوئی اور پھر آصف جہاں ہمارے پیچھے لگا. ساری روداد سننے کے بعد شاہنواز بھی کچھ الجھن میں نظر آیا. اس نے کہا, یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ امین چودھری نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا, مگر آصف جا کو اطلاع دینے والی بات شاید درست نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعید شاہ نے کام دکھایا ہو. ویسے بھی وہ آصف جا کی برادری میں سے ہے. عورت پھر نوحہ کرنے لگی. غالباً اپنی شیرخوار بچی کی لاش پر رونے والی وہ اکیلی تھی. تیمور نے کہا, یار میرا تو خون کھول رہا ہے. جی چاہتا رائفل لوڈ کر کے قلعہ والا پہنچ جاؤں اور کچھ نہیں تو آصف جا کے کتوں کو ضرور چھلنی کر دوں. ایسے خطرناک جانوروں کو اس طرح جیتے جاگتے انسانوں کے پیچھے چھوڑنا سنگ دلی کا آخر ہے. شاہنواز نے نفی میں سر ہلایا. نہیں, اس وقت تم دونوں کو اپنا آپ بچانے کی فکر کرنی چاہیے. آصف جا کا رویہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے. وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے. پولیس علیحدہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے. کل رات باغ والے ڈیرے پر تایا عزیز سے میری ملاقات ہوئی ہے. تایا بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان ہے. انہیں پکا یقین ہے کہ میاں وارث تم دونوں کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس کے بندے سادہ کپڑوں میں رات دن تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. کئی جگہوں پر ناکے بھی لگے ہیں. تمہاری کیا رائے ہے؟ شاہنواز نے سگریٹ کو مٹھی میں دبا کر خاص انداز میں ایک طویل کش لیا. سچی رائے پوچھتے ہو یا بس گزارے موافق؟ سچی رائے. سچی رائے تو یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس دنیا سے نبھا کرنا بہت مشکل ہے. یہ مکر و فریب اور جوڑ توڑ کی دنیا ہے. یا تو ہم اپنا آپ مار لیں اور دنیا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اپنا سر جھکاتے ہیں, یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے. شاہنواز نے اپنی گود میں رکھی روسی ساخت کی رائفل کو تھپ تھپایا. میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا. میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا, مسئلہ یہ ہے شاہنواز کہ میں یہ دونوں راستے اختیار نہیں کر سکتا, لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ میں خود سے ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے سہ لوں. مجھ پر 2 انسانوں کی جان لینے کا جھوٹا الزام ہے. مجھے ہر صورت میں اپنی صفائی دینی ہے. صفائی دینے کے لیے زندہ ہونا بھی تو ضروری ہے, اور میں نے کل جو اندازہ لگایا وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا. یہ بڑی دیر سے موقع کی تلاش میں تھے. اب قدرت کی طرف سے نئے یہ موقع مل گیا ہے. میری اطلاع کے مطابق تھانے دار وارث کے ساتھ موکلوں کا پورا مکمکہ ہو گیا ہے. جاگیر کے عام لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ بھی الٹ گئی ہے. خاص طور سے اماں دلشاد کی بیٹی کی موت کے بعد لوگوں کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم نے شہوار کے قتل کے چشمدید گواہ کو ختم کر دیا ہے. جو لوگ تمہارے زیادہ حمایتی تھے وہ بھی چپ ہو گئے ہیں. رہی صحیح کسر موکلوں کے پروپیگنڈے نے پوری کر دی ہے. تایا عزیز بتا رہے تھے کہ آج کل یہ پروپیگنڈا زوروں پر ہے. دلشاد کی یتیم بیٹی سمینہ کی موت کو تو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. اس بات کی گواہیاں بھی مل گئیں کہ سمینہ کے قتل کے بعد تم دیوار پھاند کر فرار ہوئے تھے. سمینہ کے چاچے کے پتر اور اس کی بیوی نے تمہیں دیوار پھاندتے ہوئے دیکھا اور پہچانا بھی ہے. کوئی 2 گھنٹے بعد گہری تاریکی میں ناجے کی کٹی پھٹی بچی کو ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا گیا. دکھیاری عورت اپنے سر کے سائیں کی لاش بھی چاہتی تھی, تاہم شاہنواز اس کو سمجھایا کہ وہ لاش ابھی نہیں مل سکتی. غمزدہ عورت نے ایک بار بھی پولیس کے پاس جانے کی بات نہیں کی. ہم 2 دن تک وہیں ملنگے سائیں کی کٹیا میں رہے اور اپنے زخموں کی بری بھلی مرہم پٹی کرتے رہے. میری ران کا زخم زیادہ تکلیف دہ تھا. روز رات کو بخار ہو جاتا تھا اور میں درد سے تڑپتا رہتا تھا. اس قدیم قبرستان میں شاہنواز اپنے قریباً 8 ساتھیوں سمیت روپوش تھا. ملنگے کی کٹیا کے پیچھے 2-3 کچے کمرے تھے. یہ لوگ عارضی طور پر آج کل یہی مقیم تھے. شاہنواز کے چچا زاد بھائی 2-3 بار اس سے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے اور خود نوش کا بہت سا سامان اسے دے کر گئے تھے. قبرستان کی 2 خالی قبروں کو ان لوگوں نے خفیہ پناہ گاہ کی حیثیت دے رکھی تھی. اگر کسی وقت کوئی خطرہ ہوتا تو شاہنواز اور اس کے 2 مفرور ساتھی اس خفیہ پناہ گاہ میں چلے جاتے تھے. یہ تیسرے روز آدھی رات کی بات ہے. شاہنواز کا ایک چچا زاد بھائی اکرم اس سے ملنے آیا. وہ اپنے ساتھ سلور کے 2 ڈبوں میں بہت سا دیسی گھی اور میٹھی دال یعنی بھانڈا وغیرہ لایا تھا.
اس کے علاوہ اس کے پاس ایک نہایت اہم اور تکلیف دہ خبر بھی تھی۔ اس کا پتہ مجھے اکرم کے جانے کے بعد شاہ نواز سے لگا۔ میں اور تیمور اکرم کے سامنے نہیں آئے تھے۔ مٹی کے دیے کی روشنی میں شاہ نواز کا چہرہ دکھ اور پریشانی کی آماجگاہ نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، شاہ خاور، وہی کچھ ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ آج شام موکھلوں نے راجوال کی عزت خاک میں ملا دی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں اور تیمور ایک ساتھ بولے۔ قریباً 200 بندوں نے گاؤں پر ہلہ بولا ہے۔ ان میں لمبڑوں کے گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا ہے، عورتوں کو بے عزت کیا ہے اور کوئی 50 بھینسیں ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پر راجوال کے گھڑ سوار کہاں تھے؟ یار، گھڑ سوار تو تب لڑتے نا جب ان کو کوئی لڑانے والا ہو۔ بیگم بلقیس میں تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ وہ گھوڑے پر چڑھ کر میدان میں آ جاتی۔ تایا عزیز بیمار پڑا ہے۔ نصر اللہ ہی نصر اللہ تھا۔ اس نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا، پھر ڈھہ گیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں۔ 2 بندے جان سے گئے ہیں، 15-20 زخمی ہوئے ہیں، باقی بھاگ گئے۔ لمبڑوں اور موکھلوں نے خوب لوٹ مچائی۔ گاؤں کے قریباً 100 بندوں کو حویلی کے سامنے زمین پر لٹا کر جوتے مارے ہیں۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ پر یہ ہوا کس وجہ سے؟ بس ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ اتوار کی رات موکھلوں کے گاؤں میں رسہ گیری کی واردات ہوئی ہے۔ ایک زمیندار کی 10-15 بھینسیں چوری ہوئی ہیں۔ ان میں سے 4 بھینسیں راجوال کے کسان کے ڈیرے پر سے ملی ہیں۔ بس اسی بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور پھر جھگڑے کو لڑائی میں بدل دیا گیا۔ بہت بے عزتی ہوئی ہے لوگوں کی۔ عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، انہیں تھپڑ چانٹے مارے گئے، بندوں سے نکیریں نکلوائی گئیں۔ پولیس نے بس تماشا دیکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ میرا تو دل رو رہا ہے یار۔ پولیس نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے 1000 بہانے ہوتے ہیں۔ وہ موقع پر اس وقت پہنچے جب موکھل اور لمبڑ اپنا کام کر چکے تھے۔ بعد میں رسہ گیری کے کیس کو بہانہ بنا کر پولیس نے بھی مخالف پارٹی کی طرفداری کی۔ حویلی کے اندر گھس کر بیگم بلقیس اور تایا عزیز کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اس دوران میں موکھل پاشا نے حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کی اور اعلان کیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں رسہ گیری ہوتی رہی ہے اور ہمارے مویشی چوری ہو کر جاگیری میں آتے رہے ہیں۔ اس نے حکم صادر کیا کہ گاؤں میں کم از کم 100 بھینسوں کا انتظام کیا جائے اور یہ بھینسیں ان کے حوالے کی جائیں۔ کچھ لوگ بیچ بچاؤ کے لیے میدان میں آئے اور 50 بھینسوں پر راضی نامہ ہوا ہے۔ حویلی سے جو 15 بھوری بھینسیں لی گئیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تیمور نے تعصب سے سر ہلایا۔ جب دشمن کا وار چلتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکرم نے بتایا ہے، راجوالیوں نے اپنی بھینسیں اپنے ہاتھوں سے میدان میں پہنچائیں اور پھر ٹرکوں پر چڑھائیں۔ میرے سینے میں آگ بھڑکنے لگی۔ ایک بار تو جی میں کہ ابھی کچھ دیر پہلے شاہ نواز نے جو بات کہی تھی اس پر پھر سے غور کروں، شاہ نواز ہی کی طرح رائفل تھام لوں اور ویرانوں میں نکل جاؤں۔ اس کے بعد دشمنوں کو چن چن کر پکڑوں اور بدلہ لوں۔ مگر شاید یہ سب کچھ میرے خون میں شامل نہیں تھا۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ میں کمرے میں بیٹھا اپنی زخمی ران کی پٹی خود ہی بدل رہا تھا۔ ملنگے سائی نے 2-4 جڑی بوٹیوں سے ایک سیاہی مائل مرہم بنایا تھا جو میں اور تیمور دونوں لگا رہے تھے۔ اس سے افاقہ تھا۔ شاہ نواز کے ساتھیوں میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص تیز دھار چاقو سے گولی نکالنا جانتا تھا۔ اس نے اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا تھا اور تیمور کی کلائی میں سے گرم چاقو کی مدد سے گولی نکال دی تھی۔ تاہم اس کوشش میں کچھ رگیں کٹ گئی تھیں اور تیمور کا ہاتھ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے رات کو بھی شدید درد تھا۔ درد سے نبرت آزما ہونے کے لیے وہ کثرت سے شراب پی رہا تھا۔ اپنی ران کی پٹی بدلتے ہوئے میں نے تکلیف سے سسکاری لی تو وہ بولا، تھوڑی سی پی لو، درد سے لڑائی آسان ہو جائے گی۔ مجھے ایسی آسانی نہیں چاہیے۔ میں جو کچھ چھوڑ چکا ہوں وہ چھوڑ چکا ہوں، اور جس کے لیے چھوڑ چکے ہو وہ تمہیں چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اب کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نہیں دیکھنا، میری بات یاد رکھنا۔ تیمور نے شرابیوں کے انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، اول تو وہ شادی کرے گی نہیں، اور اگر کرے گی تو اپنی برادری کے کسی اونچے شملے والے سے کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے تیمور۔ میں نے شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا، او یار، تیری ساری حیاتی برباد ہو گئی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر تیرے دل میں اس کے لیے اتنی تڑپ ہے تو پھر مجھے بتا مجھے، میں تیرے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ اسے راجوال سے اٹھا کر لے آؤں گا یہاں، پھر تم دونوں کہیں دور نکل جانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ تو اپنی زبان بند نہیں کر سکتا؟ دیکھ خاورے، آج میری زبان سے سچی باتیں نکل رہی ہیں۔ مجھے پتا ہے تیرے دل سے وہ آج بھی نہیں نکلی ہے۔ اگر تو اس کے بغیر مر گیا تو مرنے کے بعد تیری روح بھی اس کے لیے تڑپتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کمرے سے نکل جاتا، ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور قبرستان کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ ایسی کسی آواز کو سنتے ہی شاہ نواز اور اس کا اشتہاری دوست زیر زمین جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تاہم اس مرتبہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی۔ معلوم ہو کہ آنے والا کوئی غیر نہیں اپنا ہے۔ یہ شاہ نواز کا چچا زاد اکرم تھا۔ اکرم کے ساتھ ایک اور نہایت اہم شخص بھی یہاں پہنچا تھا۔ یہ چودھری عزیز تھا۔ چودھری عزیز کی یہاں اچانک آمد نے ہمیں حیران کیا۔ بند کمرے میں میری اور چودھری کی ملاقات ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔
اس نے کہا میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن یہاں تمہارے پاس آنا بھی بہت ضروری تھا۔ تم پہلے بھی بہت مصیبت میں ہو، میں تمہیں اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا خاور، کبھی ہم دوست بنے کبھی دشمن، لیکن ایک بات میں سچے دل سے تسلیم کرتا ہوں، تم نے جاگیر اور حویلی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تمہاری کئی برسوں کی مسلسل کوششوں سے جاگیر کی دیواریں پکی ہوئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جاگیر کی بنیادیں اور دیواریں مضبوط کرنے والا اب خود ریت کی دیوار بن جائے۔ تمہارے ارد گرد حالات بہت خراب ہو چکے ہیں خاور، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس، موکھل اور لمبڑ یہ تینوں ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہیں 3-4 دن سے زیادہ دیں گے، اور ایسا بھی صرف اس لیے ہے کہ ہم نے تمہاری والدہ اور بہن کو محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تمہیں مجبور کر دینا تھا کہ تم خود ان کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ اب تمہاری کیا رائے ہے چودھری؟ رائے نہیں، فیصلہ ہے، اور تمہیں اس فیصلے پر ہر صورت عمل کرنا پڑے گا۔ چودھری نے اپنائیت بھرے تحکم سے کہا، کیسا فیصلہ؟ تم تیار رہو، میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ تم والد جی کے ایک پرانے دوست غلام خان کے ساتھ آزاد علاقے میں جا رہے ہو۔ تمہیں شاید پتہ ہی ہو، غلام خان کا اپنا ٹرک ہے اور وہ اس کی ڈرائیوری بھی خود ہی کرتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ساری بات کر لی ہے۔ پرسوں صبح 3-4 بجے کے قریب تم اور تیمور ایک ٹریکٹر ٹرالی میں پکی سڑک پر پہنچو گے۔ وہاں سے غلام خان ٹرک پر سوار کرے گا۔ وہ پسرور سے کچھ فرنیچر وغیرہ لے کر قرم ایجنسی کے علاقے ٹل میں جا رہا ہے۔ وہ تم دونوں کو اپنے سامان میں اس طرح چھپا لے گا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ ٹل سے آگے تم لوکل بس میں سفر کرو گے اور افغانستان کے بارڈر کی طرف نکل جاؤ گے۔ غلام خان ہر قدم پر تم دونوں کے ساتھ ہوگا، اور جب تک تمہاری طرف سے پوری طرح مطمئن ہوگا واپس نہیں آئے گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں ہمارے درمیان یہی بات ہوئی کہ ہم نے یہاں سے کس طرح نکلنا ہے اور قبائلی علاقے میں کس طرح چند ماہ کے لیے خود کو روپوش کرنا ہے۔ اس گفتگو میں شرکت کے لیے میں نے تیمور اور شاہ نواز کو بھی بلا لیا تھا۔ شاہ نواز کو بھی چودھری کے خیالات سے مکمل اتفاق تھا۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، مجھے 8-10 مہینوں یا پھر 1-1.5 سال کے لیے قبائلی علاقے میں روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہمیں قریباً 75% رضامند کرنے کے بعد چودھری عزیز اور اکرم وغیرہ واپس چلے گئے۔ چودھری سے 2 دن پہلے والی لڑائی کے حوالے سے کچھ مزید خبریں ملی۔ مجھے اپنے 3-4 ساتھیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ اس کے علاوہ حامد کے سر پر بھی لاٹیاں لگی تھیں۔ جب موکھل پاشا اور اس کے ساتھی دندناتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور ملازموں کو زد و کوب کیا تو حامد کم عمر ہونے کے باوجود رائفل پکڑ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس اسے پکڑتی ہی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر موکھل پاشا کے ساتھی چکما دے کر اس کے عقب میں چلے گئے اور لاٹھی کی 2-3 ضربیں اس کے سر پر لگا کر رائفل اس سے چھین لی۔ رونق علی کے معمولی زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی۔ یہ ساری خبریں دکھی کرنے والی تھیں۔ میں مورچے والے واقعے کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا۔ مجھے یہ تجسس تھا کہ ناجے کی لاش کا کیا بنا۔ اس کے بارے میں چودھری یا اکرم کو خاص اطلاع فراہم نہیں کر سکے۔ بس یہی پتہ چلا کہ وہاں سے کوئلہ لاش ملی تھی جسے لاپتہ قرار دے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ملزموں کے کسی ساتھی کی لاش ہے۔